बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल व करम से खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुआज़ बिन जबल सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पूछते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जन्नत में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कौन से अमल करने पड़ेंगे कि मैं जन्नत में जा सकूं। आप ज़रा अंदाज़ा करें, इसके ऊपर गौर और फिक्र करें, सोचें ज़रा गहराई में जाके। एक तरफ तो आप मुआज़ बिन जबल की शख्सियत को देखें, उनकी शान और उनकी अजमत को देखें। जलीलुल कदर साहबी हैं वो। और एक तरफ तो इसके ऊपर गौर करें, उनकी शान और उनकी अजमत को देखें। और दूसरी तरफ ये देखें कि वो सवाल क्या कर रहे हैं कि मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं जन्नत को हासिल कर सकूं, मैं जन्नत में जा सकूं। यानी इसके ऊपर जरा आप गौर करें, गहराई में जाके देखें, इसको समझें जरा कि इतनी बड़ी शख्सियत और उसका सवाल देखें। तो मैं अर्ज करूं, इससे हमें क्या सबक मिलता है। ये जो मैंने अभी बात की है, हम इससे क्या सीखते हैं? हम इससे ये सीखते हैं, हमें ये पता चलता है कि उस वक्त जो सहाबा कराम थे ना, उनकी जिंदगियों का सिर्फ एक ही मकसद होता था, एक ही मकसद। वो ये था कि उन्होंने कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राजी करना है, कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राजी करना है, राजी करना। और उन्होंने कैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई हदायत के मुताबिक जिंदगियां गुजारी। और उन्होंने कैसे जन्नत को हासिल करना है, उन्होंने कैसे जन्नत में जाना है। सहाबा कराम की जिंदगियों का सिर्फ एक ही मकसद होता था, एक ही मकसद होता था। और उन्होंने इस मकसद के तहत ही अपनी जिंदगियां गुजारी। अब अंदाजा करें, यानी जलीलुल कदर सहाबी मुआज़ बिन जबल, और देखें वो सवाल क्या कर रहे हैं। उनकी शान को देखें एक तरफ और उनके सवाल को देखें। तो मैं अर्ज करूं, अब हम आ जाते हैं आजकल का जो मुआशरा है मुसलमानों का, मुसलमानों की अक्सरियत को हम देखते हैं। आजकल का जो दौर है ना, जो हम मुसलमान हैं उनकी अक्सरियत को हम देखते हैं, उसका जायजा लेते हैं। क्या हमारी जो मुसलमानों की अक्सरियत है, उनकी जिंदगियों के अंदर ये मकसद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राजी करना? क्या हमारी जिंदगियों के अंदर ये मकसद है कि हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत के मुताबिक जिंदगियां बसर करनी? क्या हमारी जिंदगियों के अंदर ये मकसद है कि हमने जन्नत को हासिल करना है? तो जवाब है कि नहीं। बिग नो, बिग नो। मैं अर्ज करूं कि हमारे जो मुसलमान हैं, हम जो मुसलमान हैं, हमारी जो अक्सरियत है ना, अक्सरियत, इन्होंने अपनी जिंदगियों के मकसद कोई कुछ और बना लियो, और कुछ बना लियो मकसद। मैं अर्ज करूं कि अभी भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बड़े नेक बंदे इस दुनिया में मौजूद हैं, और वो बड़ी कम तादाद में हैं। उनकी जिंदगियों में तो ये मकसद हमें नजर आता है, लेकिन हमारे मुसलमानों की जो अक्सरियत है ना, उनकी जिंदगियों में हमें ये मकसद नजर नहीं आता। तो मैं अर्ज करूं, मेरी यानी मुसलमानों की अक्सरियत से ये रिक्वेस्ट है कि हम जिस रास्ते के ऊपर चल पड़े हैं ना, वहां से लें यू टर्न और अल्लाह के दीन के रास्ते पे आ जाए। अगर हम अपनी बेहतरी चाहते हैं, अगर हम दोज़ख की सजाएं नहीं भुगतना चाहते, तो ये जिंदगी की मोहलत है हमारे पास। ये जो जिंदगी है ना, इसकी मोहलत है। इसके अंदर अंदर अगर हमने आपको दुरुस्त कर लिया तो फिर तो ठीक है, और अगर ना किया तो हमें जहन्नम की सजाएं भुगतनी पड़ेंगी। मैं अर्ज करूं मेरे भाइयों, ये जो जिंदगी है ना, ये बड़ी कलील है, बड़ी कलील है, मुख्तसर जिंदगी। और ये हमारा इम्तिहान है, ये हमारा इम्तिहान है, और ये बड़ा ही आसान इम्तिहान है मेरे भाइयों, ये बड़ा ही आसान इम्तिहान है। असल में हमने ना ये जो कलील जिंदगी है ना, इसको मुस्तकिल जिंदगी समझ लिया,
اور جو مستقل زندگی ہے نا، ابدی زندگی ہے نا، اس کے اوپر ہمیں یقین نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے اصل. میں آپ سے عرض کروں، میری التجا، میری گزارش ہے کہ جس طرح وہ صحابہ کرام کی زندگیوں کا مقصد ہے نا، وہ مقصد لے کے آئیں اپنی زندگیوں کے اندر. کیونکہ یہ امتحان ہے، یہ عارضی زندگی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے. ہمیں آگے کا دیکھنا ہے، ہمیں جنت کا کو حاصل کرنا ہے. اس کے حصول کے لیے جدوجہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق زندگیاں بسر کرنی ہے. اور یہ بڑا آسان کام ہے، بڑا آسان کام ہے. اس کے لیے اللہ کی جو محبت ہے نا، وہ پہلے دل میں پیدا کرنی پڑے گی. یہ جو ہمارا ایمان عقیدہ ہے، اس کو مضبوط کرنا پڑے گا. اور یہ ایک پیکج ہے، پیکج. 5 سبجیکٹ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے: ایمان، اللہ کی عبادات، اپنے گھر کا جو پرسنل زندگی ہے اس کو دین کے تحت گزارنا، دوسرے لوگوں کا خیال، دین کی تلقین، اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے کوشش. یہ 5 سبجیکٹ ہیں. اور ان 5 سبجیکٹوں میں ہم 33 نمبر لے کے بھی پاس ہو سکتے ہیں. اور جس طرح ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اس کے 8 سبجیکٹ ہوتے ہیں، اس کو ہر ایک میں پاس ہونا پڑتا ہے، پھر وہ پاس ہوتا ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے بھی سبجیکٹ ہیں 5. ان 5 میں 33 نمبر لے کے پاس ہو جائیں، اور کسی طریقے سے یعنی ہم اپنے یعنی مرنے تک ان برائیوں سے بچا کے یعنی اس وقت تک پہنچ جائیں تاکہ ہم جنت میں جا سکیں. میرے بھائیوں، دوزخ کی سزائیں نہیں ہم بھگت سکتے، دوزخ کی سزائیں نہیں بھگت سکتے ہم. یہ میں آپ کو بتا دوں. آج ہمیں چھوٹا سا کانٹا چبھ جائے تو اس کی تکلیف نہیں برداشت ہوتی، تو ہم کیسے وہ دوزخ کی اتنی بڑی جو سزائیں وہ برداشت کریں گے؟ تو میرے بھائیوں، میری آپ سے ریکویسٹ، التجا ہے کہ صحابہ کرام کی زندگیوں کا جو مقصد تھا نا، وہ مقصد اپنی زندگیوں میں لے آئیں. اور یہ زندگی عارضی ہے، میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، مختصر زندگی ہے، اور یہ امتحان ہے. یہ ہمارا امتحان ہے، یہ ہمارا امتحان ہے. اس کو سمجھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں میرے بھائیوں. اور جو یہ کہتا ہے کہ یہ دین بڑا مشکل ہے، میں اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں. میں نہیں مانتا کہ یہ مشکل ہے. ہمارا دین آسانیاں پیدا کرنے والا دین ہے. یہ نہ تو اس میں یعنی کسی ایکسٹریم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین اعتدال پسند ہے، توازن پسند ہے. یہ صرف نیتوں کو دیکھتا ہے، یہ جذبوں کو دیکھتا ہے، یہ محبتوں کو دیکھتا ہے، یہ تعداد کو نہیں دیکھتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا، وہ تعداد کو نہیں دیکھتا، کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا، یہ کوالٹی، معیار کو دیکھتا ہے. آپ کی نیت، آپ کے جذبے کو دیکھتا ہے، آپ کی محبت کو دیکھتا ہے. یہ بہت پیارا دین ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. تو میں آپ سے گزارش کروں، ریکویسٹ کروں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ امتحان دیا ہے، ہم کوشش کریں اس میں سے پاس ہوں. بے شک 33 نمبر لے کے پاس ہو جائیں. تو اپنی زندگیوں کا جو مقصد ہے نا، وہ جنت کا حصول رکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت یہ مقصد رکھیں، اس کو راضی کرنا یہ مقصد رکھیں اپنی زندگیوں کا. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت یہ مقصد رکھیں، ان کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق زندگیاں بسر کرنا یہ مقصد رکھیں. اگر ہم ان کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق زندگیاں بسر کریں گے تو تب ہی ہم ان سے محبت کا حق ادا کر سکیں گے نا. اگر ہم خالی خولی ان سے محبت کا منہ سے بولیں گے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. محبت کا حق تو اس وقت ادا ہوگا جب ہم ان کی ہدایات کے مطابق زندگیاں بسر کریں گے. خالی محبت کا اظہار کر دینے سے تو وہ اظہار نہیں ہو جاتا نا، محبت آپ کی نظر نہیں آئے گی نا. اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کو دکھانا بھی پڑتا ہے ہمیں، اس کو پریکٹیکل کر کے دکھانا پڑتا ہے نا. تو میں عرض کروں کہ یہ جو ہمیں زندگی کی مہلت ملی ہوئی ہے نا، زندگی کی مہلت، اس کو سمجھ لیں. یہ وقت اگر ہاتھ سے گزر گیا نا تو پھر ہم بہت پچھتائیں گے، بہت پچھتائیں گے، بہت پچھتائیں گے ہم. اور وہ سزائیں دوزخ کی ہم برداشت نہیں کر سکتے. میں عرض کروں کہ
ہم جتنی بھی جلدی یہ سمجھ جائیں، ہماری جو مسلمانوں کی اکثریت ہے نا، جو کسی اور راستے کے اوپر چل پڑی ہے، انہوں نے اپنی زندگیوں کے مقصد کوئی اور بنا لی ہے، میں ان سے التجا گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنے آپ کا جائزہ لیں، سوچیں اور سمجھیں، غور و فکر کریں۔ یہ امتحان ہے، ہم بھول چکے ہوئے ہیں کہ یہ امتحان ہے، ہم یہ بھول چکے ہیں کہ یہ زندگی مختصر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ان باتوں کو سمجھو، ان کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو در ہے وہ ہر وقت کھلا ہے۔ ہم کسی وقت بھی اس کے در پہ معافی تلافی کر کے، صدق دل سے توبہ کر کے اس کی طرف جا سکتے ہیں، اور وہ ہمیں سیکنڈوں منٹوں میں معاف فرما دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے، معاف فرمانے والی۔ اگر ہماری زندگیوں میں ہم سے بہت گناہ ہو گئے ہیں تو ہم نے بس دل سے توبہ کرنی ہے ایک دفعہ، وہ فوراً معاف فرمانے والا ہے۔ میرا رب فوراً معاف فرمانے والا ہے، وہ رب العزت اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً معاف فرما دیتا ہے۔ تو آپ اپنی زندگیوں کو بدلیں۔ اکثریت جو مسلمانوں کی ہے، میری ان سے التجا ہے کہ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور بدلیں، اور اپنی زندگیوں کا مقصد وہ بنائیں جو صحابہ کرام کا مقصد ہے۔ اور ہمارا مقصد ہونا چاہیے، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کے مطابق زندگیاں گزارنی ہیں، اور جنت کو حاصل کرنا ہے۔ اور میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں، لکھ کے، کہ یہ اتنا آسان ٹیسٹ ہے، اتنا آسان امتحان ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ صرف ہم پھٹک گئے ہوئے ہیں، صرف ہم پھٹک گئے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ اگر ہم اس راستے پہ آ گئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ تو اتنا آسان امتحان تھا، ہم ایسے ہی بھٹکے ہوئے تھے۔ میں آپ سب لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکر الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔